नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज के मुतल्लिक़। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ खैर व बरकत के बेशुमार इम्कानात का सरचश्मा है। नमाज आखिरत ही की कामयाबी का ज़ामिन नहीं, ये इस दुनिया में भी महज़्ज़ब ज़िंदगी का ऐसा अज़ीमुल शान सलीका सिखाती है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और निज़ाम में हमें नहीं मिलती। नमाज ही की वजह से अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का एज़ाज़ हासिल होता है। मुसलमानों का रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करना, पाबंदी औक़ात और तहारत का जो नज़ारा नमाज में हमें दिखाई देता है वो रोए ज़मीन पर किसी और मज़हब में नज़र नहीं आता। नमाज की इससे बढ़कर अहमियत और क्या होगी कि ये मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करती है। जिसने नमाज तर्क की उसने कुफ़र किया। नमाज इज़्ज़त व सुरखरुई की ज़मानत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। कुरान करीम ने बिशारत दी है कि जो अहले ईमान नमाज़ों में अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते हैं, रब्बे जलील इन्हें ज़रूर कामयाब फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की अहमियत व अज़मत का इस कदर एहसास था कि इसका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि आइन उस वक्त भी जब कि निज़ा का आलम तारी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर यही वसीयत जारी थी, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, यानी लोगों को नमाज की ही वो तलकीन कर रहे थे। देखें, मौत एक अटल हकीकत है। इससे पहले कि फ़रिश्ता अजल आ पहुँचे, जल्द अज जल्द बारगाह रब्बानी में झुक जाइए, आजिज़ी इख्तियार कीजिए, अपनी नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत है। सही मुस्लिम से रवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 5 नमाज़ें इन गुनाहों को जो इन नमाज़ों के दरमियान हुए मिटा देती हैं और इसी तरह एक जुमा दूसरे जुमे तक के गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया गया हो। फजर की नमाज के बाद जब ज़ोहर पढ़ेंगे तो दोनों नमाज़ों के दरमियानी अरसे में जो गुनाह ख़ताएँ हो चुकी होंगी अल्लाह ताला इन्हें बख्श देगा। इसी तरह रात और दिन के तमाम सगीरा गुनाह नमाज पंजगाना अदा करने से माफ़ हो जाएंगे। गोया पाँचों नमाज़ों पर हमेशगी मुसलमानों के नामा अमाल को हर वक्त साफ़ और सफ़ेद रखती है, हत्ता कि इंसान नमाज की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता सगाइर से बाज रहते हुए कबीरा गुनाहों के तसव्वुर ही से काम उठता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भला मुझे बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े के बाहर नहर हो और इसमें हर रोज़ 5 बार नहाए, क्या फिर भी इसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह ताला इनके सबब गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह बेहकी की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो इसके गुनाह इसके सर और कंधों पर आ जाते हैं। फिर जब रुकू या सजदा करता है तो ये गुनाह साख्त यानी माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह सनन अबी दाऊद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जिसने इनके लिए अच्छा वज़ू किया, इन्हें वक्त पर अदा किया, इन्हें खुशू के साथ पढ़ा और इनका रुकू पूरा किया, तो इस नमाजी के लिए अल्लाह का अहद है कि वो उसे बख्श देगा, और जिसने ऐसा ना किया इसके लिए अल्लाह का अहद नहीं है, चाहे तो वो उसे बख्श दे और चाहे तो वो उसे अज़ाब दे। इसी तरह नमाज की फ़जीलत के हवाले से एक और हम हदीस देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, यानी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। इसी तरह जो नमाज नहीं अदा करता वो कुफ़र का ऐलान करता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और शिर्क व कुफ़र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اب ان احادیث پر غور کریں کہ کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کس قدر خوف کا مقام ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس کے لیے نہ حفاظت ہے، نہ نور ہے اور نہ نجات اور نہ ہی مغفرت ہے۔ نماز چھوڑنے والا انسان کافر، منافق اور فاسق ہے، اور نماز کو چھوڑنے والے کو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مسلم احمد سے روایت ہے کہ نماز کو چھوڑنا شرک ہے، یعنی جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کی محبت کی جگہ کسی اور کی محبت ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت 142 ہے کہ منافق سستی سے نماز ادا کرتا ہے اور وہ نہیں ذکر کرتا اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو منافق کہا گیا، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم اور بہت اچھے کام کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا کہ اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے؟ دیکھیں صدقہ خیرات کرنا بھی نیکی ہے، پر اس نیکی کی حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم نماز ادا کریں گے، اور اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ایسی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے، اس کے بعد روزے کا، پھر صدقہ خیرات کا، لیکن نماز کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے۔ اس لیے اگر ہم دل سے مانتے ہیں کہ تمام نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو ہمیں اللہ کے ہی آگے جھکنا ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اسی طرح بے نمازی کا جو انجام ہے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 40 اور 43 تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ بے نمازی جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ترمذی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اگر نماز درست نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نماز ہی میں اصل کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، سکون قلب میں اثر آتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ اور ہمارا کیا عالم ہے کہ مہمان اگر آ گئے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکاندار گاہکوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دفاتر میں کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں بے نمازی کا انجام ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بے نمازی کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں نہ صرف خود نماز کی پابندی کرنی ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ سنن ابی داؤد سے روایت ہے، حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پر سختی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں۔ اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ اس لیے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، بچے کو پہلے پیار سے سمجھائیں، نماز کی اہمیت اجاگر کریں، پھر اسلام کا حکم ہے کہ ان پر سختی کریں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو حکمت کے ساتھ نصیحت کریں، ان کے ساتھ پہلے پیار اور تعلق قائم کریں۔ دیکھیں جیسے جیسے بچے نصیحت کو قبول کریں گے تو ہمیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ تعلق اور محبت پیدا کریں، اس کے بعد ان سے نصیحت کریں۔ سلمان العودہ ایک اسکالر ہیں، ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نماز سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات آپ کو تو یہ کرنی
ہے کہ آپ ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، یعنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جس کی بنا پر وہ آپ سے محبت کریں، کیونکہ نصیحت محبت کے ساتھ ہوتی ہے، تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بچے اگر نصیحت قبول نہیں کرتے تو سب سے پہلے ان کے درمیان اور اپنے درمیان تعلق پیدا کریں، محبت دیں اور یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کو نماز اور قرآن کا کہیں تو وہ ضرور آپ کی بات مانیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تعلق قائم نہیں کرتے اور نصیحتوں کے انبار لگا دیتے ہیں جس سے وہ ہم سے مزید بھاگتے ہیں۔ بچوں کو نماز سکھائیں، دعائیں سکھائیں اور مختلف سٹیپس میں لے کر ان کو چلیں۔ پہلے رکوع و سجود ان کو سکھائیں، اسی طرح سونے جاگنے کی دعائیں جو ہیں وہ ان کو سکھائیں، کھانا کھانے کی دعا، کھانا مکمل ہونے کے بعد کی دعا ان کو سکھائیں۔ بچوں کو امہات المومنین اور صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں اور ایسے سنائیں کہ وہ اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے مطابق بچے کی عمر کے مطابق اور اس کی ذہنیت کے مطابق اس کو گائیڈ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بچوں کو کیسے نماز کی طرف لایا جائے؟ دیکھیں، بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو بھی دین کا شعور اب آیا تو اس کے لیے بھی محبت اور تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ خود کو جب آپ بدلیں گے تو بچے بھی اثر لیں گے اور حکمت کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی میں دین سے دور ہونے کا بتائیں اور یہ واضح بتائیں کہ پہلے ہم نے جو کچھ کیا دین سے دوری اور لا تعلقی کی وجہ سے کیا، اب معلوم ہو گیا ہے تو اب بدلنا ضروری ہے، اور آہستہ آہستہ پیار اور حکمت سے بچوں کی سوچ میں تبدیلی لائیں۔ نماز اور قرآن کی افادیت کا بتائیں اور اس کا زندگی اور آخرت میں جو فوائد ہیں ان کے متعلق بتایا جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کرے گا۔ اسی طرح نماز کو ترک کرنے والے کے لیے فرمایا گیا سورۃ القلم کی آیت، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت و رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے تو یہ لوگ انکار کرتے تھے، یعنی قیامت کے روز میدان حشر میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے رہے اور سجدہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کو عطا ہوگی کہ یہ لوگ اللہ کے حضور جھک جائیں گے، یعنی سجدہ ریز ہو سکیں گے، لیکن بے نمازی سجدہ نہ کر سکے گا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلیاں کھولے گا، سارے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن دکھلاوے کی نماز پڑھنے والے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان کی پشت کو اللہ تعالیٰ تختہ بنا دیں گے، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس کا حشر دنیا میں رسوائی والا تھا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ فرشتے سامنے کھڑا کر کے سر پر پتھر مار رہے ہیں جس سے سر کی ہڈی چور چور ہو جاتی ہے اور یہ خون ہر طرف بکھر جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کے سر کو درست کرو، پھر جب اس کے سر کو درست کیا جاتا ہے تو فرشتے پھر اسی طرح مارتے ہیں اور ضرب لگاتے چلے جاتے ہیں، پھر سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بار بار بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے کہ اس کو درست کر دیا جائے اور یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ بے نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ اسی طرح نماز کے ذریعے ہم اپنی موت کی کیفیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، موت ہم سب کے لیے بہت بڑا ڈر ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے ابھی اسی وقت مرنا ہو تو میری موت کیسی ہوگی؟ کیا وہ دردناک ہوگی یا فرحت اور بخشش کا باعث بنے گی یا بہت ہی پیاری ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری موت ویسی ہی ہوگی جیسی ہماری نماز ہے، کیونکہ نماز ادا کرتے ہوئے در حقیقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم وفات پائیں گے تو اصل میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اگر آج جب کہ ہماری روح ہمارے جسم میں ہے اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتی وہ، تو کل جب کہ روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی تو تب کیوں کر وہ اللہ سے وہ ملنا چاہے گی؟ اگر آج ہمیں نماز پیاری ہے تو موت بھی انشاءاللہ اچھی ہی ہوگی، اور اگر نماز کا شوق ہے، انتظار ہم کرتے ہیں نماز کا، تو موت کے قریب بھی بے چینی سے روح ہماری اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوگی۔ اور اگر نماز کو ہم آج بوجھ سمجھتے ہیں تو کل
موت بھی ہمارے لیے بوجھ بن جائے گی، اور اگر نماز تکلیف کا باعث ہے تو موت بھی تکلیف کا باعث ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز پر توجہ کریں، نماز کو بہتر کریں تاکہ اللہ سے ہمارا رشتہ بہتر ہو، کیونکہ نماز ہو یا موت دونوں ہی در حقیقت اللہ سے ملاقات کا ہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور ہماری اولاد کو بھی نماز پر قائم رہنے والا بنا دے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔